बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बलाल कुतुब। और आज का मौजू जो है वो इस माशरे की एक बहुत बड़ी मेरा ख़्याल है, ये खैर मेरा ज़ाती सा ख़्याल है, दुखती रग है, जिसमें कि आपने तो खैर इसको दुखती रग नहीं मानना, लेकिन ये जो मामला होता है कि ये चीज़ इस्लामी है, ये नहीं इस्लामी है, इसके ऊपर अगर मेरे से हल्की फुल्की भी गलती हो जाए तो उस पर मेरे जो उस्तादान और उलमा इकराम है वो फ़ौरन जो है वो पकड़ कर लेते हैं कि जनाब ये बिद्दत है, ये यूं है, ये यूं है, ये यूं है। लेकिन कमाल बात है कि हमारी वो रसूमात जिससे कि हमारी नस्लें आगे बढ़नी होती है, वो रिश्ता जिससे कि बाकी सारे रिश्ते कायम होते हैं, शादी और ब्याह की रसूमात में से अगर मैं सुन्नत में देखूं, बुखारी में देखूं, मुस्लिम में देखूं, मुझे वो रवायतें कहीं समझ में नहीं आती, वो कहीं नज़र नहीं आती, तो फिर क्या इन रसूमात को, क्या हम जब कहते हैं तो हम इसको बिद्दत की बजाय एक लफ्ज़ और इस्तेमाल करते हैं कि ये कल्चरल चीज़ें हैं, तो फिर बाकी चीज़ों के ऊपर भी कल्चरल चीज़ें कह के हम आसानी क्यों पैदा नहीं करते? ये गुफ्तगू करेंगे। हमारे इंतहाई मोहतरम मेहमान शेरिया दाऊद भाई कराची में मौजूद हैं, हमारे साथ लाहौर में ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हैं। आपने मुस्कुरा के देखा भी, आप मुझे लगता है कुछ। और हमारे साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं। सबको बहुत शुक्रिया, बहुत सलाम अलैकुम। और अगले सेगमेंट में हमारे साथ दो और मेहमान होंगे इंशाल्लाह। इंजीनियर भाई, आपसे अगर बात शुरू करूँ तो गौर कीजिए कि एक ज़माने में लाउड स्पीकर जो था वो शैतान की आवाज़ हुआ करता था, फिर वो भी एक यू टर्न हो गया। जहेज़ जो था, मैंने स्कूल के अंदर, और बल्कि अगर मैं यूईटी तक की बात करूं तो हमें हाफिज़ साहब पढ़ाने आते थे, वहाँ तक वो जो सिलेबस था उसमें जहेज़ के ऊपर लिखा होता था जहेज़ एक लानत है। लेकिन वो भी एक यू टर्न हमारे पास उलमा इकराम ने दे दिया। दरबारों में उलमा इकराम नहीं जाते, हम हम्बल की, इमाम अबू हनीफा की एग्जाम्पल्स देते थे। अब बाकायदा सरकारी तौर पे उलमा इकराम जो हैं वो प्रोटोकॉल लेकर दरबारों तक, तस्वीर का जिक्र कीजिए तो वो हराम थी, अब वो दानेदार तस्वीर हो गई और उसके ऊपर मुतहर्रक तस्वीर हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। आजकल दुनिया का घूम रही है या नहीं घूम रही है, ये मसाइल पड़े हुए हैं। अब ये सारे मसाइल को अगर मैं देखूं तो इसमें एक मसला जो था वो था असराफ का, कि जनाब ये बड़ी बुरी बात है। लेकिन गौर फरमाइए कि उलमा इकराम खुद उस जगह खुद हाजिर होते हैं जहां पे असराफ की भी धूलें उड़ाई जा रही होती हैं। मैं फैसलाबाद की, सियालकोट की, लाहौर की, आपको हाकिमों की, कारोबारी लोगों की कई मसाले दे सकता हूं कि एक शादी जो है वो शादी का निकाह तो अच्छा कहीं रह गया, कई कई महीने तकरीबात जो हैं वो जारी रहते हैं और हमारे उलमा इकराम भी जाते हैं। यहाँ पे उलमा इकराम का कभी मैंने फतवा नहीं सुना, उनका वो खुतबा नहीं सुना उन उमरा के यहाँ जाके कि जनाब ये जो है ये ज़्यादती है, ये असराफ है, मैं यहाँ पे नहीं बैठना चाहता या मैं यहाँ पे निकाह नहीं पढ़ना चाहता। आपको नहीं लगता कि ये असराफ जो है ये तमाचा है माशरे में उन लोगों का जो मेरी तरह के गरीब हैं और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते? मिर्ज़ा साहब। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। देखिए, ये बड़ी तस्वीर कशी आपने बड़े अच्छे तरीके से कर दी है इस बहुत बड़े इशू की। आपने ये जो पूछा कि उलमा वहाँ पे क्यों जाते हैं, तो इसका सीधा सा जवाब है कि हमारे उलमा की अक्सरियत को जो फंडिंग है वो इन्हीं अमीर घरानों से आती है। इसलिए फिर जब उन पे ये वक्त आता है तो ये उनको हेल्प आउट करने के लिए पहुंच जाते हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एटीट्यूड कतन ऐसा नहीं होता था। आप तो इस तरह के मामलात को डिस्करेज करते थे। सबसे पहले तो आप देखें, सूरह बनी इसराइल में 10 कमांडमेंट्स आई हैं, कुरानिक वर्जन उसका। उसमें एक बात आई है कि जो इसराफ करने वाले हैं ये शैतानों के भाई हैं और शैतान तुम्हारे रब का बड़ा नाशुक्रा है। अब ये इस एक जुमले के अंदर क़यामत छुपी हुई है। ये शयातीन के भाई हैं, ना सिर्फ ये पैसे को फजूल उड़ाते हैं, बल्कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता उनके दिलों पर इनकी वजह से छुरियां भी चलती हैं। शयातीन के भाई हैं, इसकी वजह से दुश्मनी पैदा होगी और फिर जब कभी मौका लगेगा किसी गरीब आदमी का तो वो अपने सेठ के पेट में छुरा घोंप कर उसका माल लेकर भागेगा कि मेरी बेटी भी चलो इस उम्र को पहुंच चुकी है तो मैं इस माल के जरिए उसकी शादी कर लूं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ہمیشہ ایسی چیز کو ڈسکریج کیا ہے جو معاشرے کے اندر فتنہ پھیلا سکتی ہے. مثلاً صحیح مسلم میں حدیث ہے, تو آپ جس صلی چیز کا اللہ اس علیہ وآلہ اس وسلم کے شیطانی سامنے. کام کا جو آپ فرما رہے ہیں محمد علی بھائی، جی جی اگر اس کا نتیجہ نکاح ہے تو پھر اس پہ ہم نے کبھی ممبر سے آواز کیوں نہیں بلند کی کہ یہ بدعت ہے جناب؟ جو ابتدا شیطانی کام سے ہو رہی ہے اس کی انتہا رحمانی کام پہ کیسے ہو رہی ہے؟ میں نے آپ کو اس کی وجہ پہلے ہی بتا دی ہے نا, کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں نا, یہ فائنینسر ہوتے ہیں. فائنینسر جب ہوتے ہیں نا تو وہ پھر ان کو یہ اپوز نہیں کر سکتے نا. جب تک ہمارے علماء کرام, ہمارے ممبر آزاد نہیں ہو جاتے نا امیر لوگوں کے شر سے کہ ان کے چندوں پر چلنا چھوڑ دیں, تو پھر آپ دیکھیں وہ کتنے انڈیپینڈنٹ ہوں گے. وہ بول نہیں سکتے. آپ گاؤں ایریا میں جا کے دیکھیں, جمعے کی نماز گاؤں کے چودھری کی وجہ سے 15-20 منٹ لیٹ کر دی جاتی ہے. میں بتا رہا تھا صحیح صحیح مسلم کہہ میں رہے حدیث ہے, ایک خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پڑھ لو, میں نہیں پڑھوں گا. پروٹیسٹ کے طور پر اس کام کو ڈسکریج کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, مقروض کا جنازہ لایا جاتا تو آپ وہ نہیں پڑھتے تھے. جب اللہ نے وسعت دی تو پھر خود قرضہ اتارتے تھے, اس کے بعد آپ جنازہ پڑھتے تھے. تو ہمیں تو اس طرح کی کسی میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ خودکشی کر کے مرا, 17-18 سال کی عمر تھی, اس نے تیزاب پی لیا. مجھے بڑا عزیز تھا لیکن میں اس کے جنازے میں نہیں گیا. کسی بھی ڈومیننٹ پرسنالٹی کو کسی بھی ایسی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے, پھر وہاں جا کے ایسی تقریریں نہیں کرنی چاہیے کہ جو آپ گناہ گنوا رہے ہیں وہ سارے جو ہے وہ منوان اسی طریقے سے اس میت کے اندر موجود تھے, اور آپ وہاں پہ یہ گناہ گنوا رہے ہیں لیکن ان کی آپ اصلاح کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. تو میں تو ڈسکریج کرتا ہوں, مجھے بڑا دکھ وہ ہوتا ہے اس طرح کے مری کے معاملات کو. اندر ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ محمد علی ہم گئے اور وہاں پہ 1:15 کا جمعہ تھا, اور وہ کیونکہ وہ ایک دربار تھا تو وہاں پہ وہ حضرت جو تھے وہ گفتگو فرما رہے تھے, تو جمعہ تقریباً 3:15 3:30 بجے تک ڈیلے ہو گیا کہ جناب حضرت جو ہے یہ اللہ فرما اکبر. رہے ہیں نماز جو ہے وہ بعد میں جائے گی. میرا سٹانس صرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے سارے لوگ تو فنڈڈ نہیں ہوتے نا, لیکن وہ لوگ جو کہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں, کیا ان کو یہ بات زیادہ بلند آواز سے نہیں کہنی چاہیے تاکہ یہ پیغام جو ہے یہ ہر خاص و عام تک پہنچے؟ جی کہنی چاہیے نا جی. یہ آپ کا خیال ہے کہ سب لوگ فنڈڈ نہیں ہیں, انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی فنڈڈ ہیں. عام مساجد میں بھی آپ دیکھیں مسجد کی کمیٹی ڈومیننٹ ہوتی ہے اور ہر وقت وہ علماء کرام کی عزت بھی نہیں کرتی. اور رہ گئی جو بڑے بڑے ہیں ان کے آپ ذرا بجٹس تو دیکھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی کسی کا بجٹ جو ہے 100 ملین ہوگا, کسی کا 200 ملین ہوگا, تو وہ میرے بھائی انہوں نے کوئی درخت تو نہیں لگائے ہوئے سونے کے جن سے پتے توڑتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں آپ کو یہ عموماً انہی امیر لوگوں کے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے اندر حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اچھا زہد پہ چلنے والے. محمد علی بھائی, آپ کی توجہ جو ہے نا انجینئر صاحب بڑی میں خصوصی طور پہ کہتا ہوں کہ آپ اس بات کا نا جواب شاید علمی طور پہ بھی ضرور دیجئے لیکن دل کی گہرائیوں سے تو ضرور دیجئے. مثال کے طور پہ جب خیبر فتح ہوتا ہے تو مسلمانوں کے حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں, اور امام علی کرم اللہ جو ہیں وہ کئی دفعہ کہتے ہیں سیدہ سے کہ آپ جائیے اور ہمارے لیے بھی کوئی ایسا غلام یا ایک ایسا کوئی آسانی کے لیے کچھ لے کر آئیے اپنے والد سے. وہ کئی دفعہ جاتی ہیں, اور میں اس بات کو کہتے ہو نا میرے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ جاتی ہیں والد کے پاس اور ہو کر واپس آ جاتی ہیں, کہنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو پھر والد آتے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, بخاری شریف میں آپ سے ہدیہ کر رہا ہوں, واپس آتے ہیں جب, تو امام علی اس بات کو راوی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم لیٹے ہوئے تھے, یعنی کہ سیدہ اور امام علی کرم اللہ لیٹے ہوئے تھے چادر میں, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی ٹھنڈک امام علی کرم اللہ کو اپنے سینے پہ محسوس ہو رہی تھی. اب یہ تقدس ہے ایک بیٹے بیٹی کا, ایک باپ کا, ایک داماد کا, وہ الگ, لیکن یہ بائی پروڈکٹ ہے ایک نکاح کا. تو کیا ہم اپنے اس اسلامی معاشرے میں, جس کو انشاءاللہ تعالی میرے کپتان نے ریاست مدینہ کہا ہے کہ ہم لے کے جائیں گے, اب یہ سینے کی ٹھنڈک جو ہے یہ پھر علماء اکرام سے تو ہم آس نہ رکھیں نا؟ ظاہر ہے جی, اب جب اس طرح کی چیزیں معاشرے میں بیان نہیں ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں اس طرح کے رویے نیگیٹو پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ جو آپ نے حدیث بیان کی بخاری مسلم دونوں میں ہے, اور صحیح بخاری میں اس حدیث میں امام بخاری نے سیدنا علی اور فاطمہ کے ساتھ لکھا ہے علیہم السلام, ان دونوں پر اللہ کی سلامتی ہو. تو یہ تو ایک فرینکنس کا رویہ تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. نکاح تو بہت اچھی چیز ہے اچھا, جی. یہ نکاح کے جو بارے میں تو کام بخاری ہوتے ہیں مسلم میں حدیث ہے. مہندی کے, رسومات کے, ڈھولکیوں کے, ان چیزوں کے اوپر آپ کی بحثیت ایک عالم کیا رائے ہوگی؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ جی دیکھیں, میں اس معاملے میں شاید تھوڑا ایک کنزرویٹو ذہن نہ رکھتا ہوں. دیکھیں جو آپ نے شروع میں بدعت کی بات کی نا, بدعت کی جو ڈیفینیشن ہے نا بخاری مسلم میں, وہ ہے
من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہماری تعلیم کی ہوئی چیز میں کوئی چیز داخل کر دی. یعنی نبی علیہ السلام نے کوئی چیز دین کے طور پر تعلیم کی، اس میں اگر آپ کوئی چیز داخل کر دیں گے، مثلا فجر کے 2 کے بجائے 3 فرض کر دیں، 4 کر دیں، تو یہ بدعت ہے. باقی جو کلچرل چیزیں ہیں نا، ان میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ جو ان پرنسپل اسلام نے ان چیزوں سے منع نہ کیا ہو. جیسے فضول خرچی ہے تو یہ اپنی جنس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، اسے حرام قرار دیا ہے، شیاطین کے بھائی قرار دیا جو فضول خرچی کرتے ہیں. اب اس کیٹیگری میں جتنی بھی چیزیں فال کریں گی وہ اس میں آئیں گی. اب رہ گیا ڈھولکی یا گانے وغیرہ کا کرنا، تو اس کی تو اسلام میں اجازت نہیں بلکہ حکم ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اما عائشہ سے فرمایا تھا کہ انصار کی ایک شادی کے موقع پر کہ گانے والی بھی ساتھ بھیجو، انصار کے لوگ اسے پسند کرتے ہیں. لیکن وہ گانے والی جو عورتیں ہیں، عورتوں میں، مرد مردوں میں ہوں، وہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اس طرح سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ وہ نکاح حلال ہے جس میں گانا ہو، اور وہ حرام ہے جس میں نہ ہو. اب ہم تو بالکل الٹ سمجھتے ہیں. ہمیں جو اختلاف ہے وہ جو اختلاط مرد و عورت کا ہوتا ہے، بے حیائی کا طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ اختلاف ہے. مہندی کی رسم عورت کی جائے، گھر کے اندر کی جائے، یہ نہیں ہے کہ وہ سریعام نکلیں. مرد کو مہندی نہیں لگا سکتے، وہ اسلام کے اندر منع ہے. تو دنیاوی جو کلچرل چیزیں ہیں ان میں دیکھا جائے گا کہ منع کون سی چیز ہے. جو منع ہوگی وہ نہیں کریں گے، باقی سب اوپن اجازت ہوگی. اب اس زمانے میں تو آپ دیکھیں دلہن کو بیاہ کے لاتے بڑی تھے. اچھی یہ بدعت کی بات آپ نے بڑی اچھی کی. بٹ شاہ صاحب آپ کی طرف توجہ دلاتا ہوں، یہ جو سارے معاملات ہیں ان کا اینڈ رزلٹ ہوتا ہے خطبہ نکاح. اب خطبہ نکاح میرا نہیں خیال کہ میں نے پچھلے 40 سال میں کہیں باواضح بلند سنا اور وہ خطبہ نکاح سنا جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کی نکاح پہ کیا تھا. اب یہ ساری، میں انورٹڈ کاما میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، بدعتیں معاشرتی یا معاشی یا ثقافتی کرنے کے بعد ہم جب اس عروج پہ پہنچتے ہیں، وہ رشتہ ہے جس کو ہم اللہ کی خاطر جوڑتے ہیں، ورنہ تو شادی کے بغیر بھی لوگ رہتے ہیں. تو جب یہ سارا جو سلسلہ ہے، جو سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں، یہ نہ کلچر سے تعلق ہم نے ہندوؤں سے لی، نہ ہمارے ایمانیات سے تعلق، نہ ہماری ہدایت سے تعلق، تو پھر جو نتیجہ ہم نے نکالا ہے اس میں خیر و برکت کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ ہمارے نکاح میں جو خیر ہے ہمیں اس کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. جو شر کے معاملات ہیں ان کا بھی ہمیں تعین کرنا چاہیے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک ہے لا یحرم الحرام الحلال. حرام میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ حلال چیزوں کو حرام کر دے. اس بات کو ہمیشہ زندگی میں سمجھنا چاہیے. حرام میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ حلال کو حرام کر دے، حلال چیزوں کو. اب اس میں نکاح پڑھنا، نکاح کا ہونا، اور اس نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو آپ کا خطبہ مسنون ہے، اور وہ آیات بینات جو 3 آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، یہ حلال ہیں، یہ دین ہے، یہ خیر ہے. اور وہ جو چیزیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جو مفاسد ہیں یا جن کو ہم خرافات کہہ سکتے ہیں، یا جن کو ہم دوسری اقوام سے چیزیں ہم نے اخذ کی ہیں اپنے کلچر کے نام پر. حرام بھی ہے نا، میں عرض کرتا ہوں چلے حرام ہے جی، لیکن وہ حرام کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو اب چھوڑ دیں. وہ حرام جو ہم کر رہے ہیں نا، اب اس کی بات میں ابھی کرتا ہوں. پہلے تو یہ میں واضح کرنا چاہتا. دوسری بات یہ کہ اسراف جو بھی مرزا صاحب نے آیہ مبارکہ کا حوالہ دیا نا ترجمے کے طور پر، وہ ہے تبذیر. سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ اسراء میں اللہ نے اس میں منع کیا ہے. فرمایا کہ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان ربی کفورا. یہ اس فضول خرچی کو کہتے ہیں جو حرام کاموں میں کی جائے. جو جائز کام میں، مثال کے طور پہ دعوت کرنا جائز ہے، لیکن آپ اس میں بہت حد کو پھلانگ لیں، زیادہ فضول خرچی کریں، تو اس کو اسراف کہتے ہیں، اس کو تبذیر نہیں کہتے. جو دعوت ہے نا کسی مہمان کو کھانا کھلانا، یہ دعوت، یہ جائز کام ہے. لیکن اس جائز کام میں جب انسان فضول خرچی کرتا ہے نا، اس کو قرآن میں اللہ نے اسراف کہا ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اسراف نہ کرو. تبذیر اس فضول خرچی کو کہتے ہیں جو حرام کام میں چاہے 1 روپیہ ہو، چاہے 1 روپیہ ہو. لیکن اسراف اس فضول خرچی کو کہتے ہیں جو جائز کام میں حد سے بڑھ کر کی جائے. تو کہ میں وہ ڈھولکی کو اور وہ سارے ناچ گانوں کو اور وہ سارے مہندیوں کو جائز نہ سمجھوں تو یہ اسراف ہوگا یا کیا ہوگا پھر؟ نہیں، یہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں نا، ڈھولکی بجانا، جو ابھی مرزا صاحب نے بات کی، میں ڈھولکی کی بات جو کہہ رہا ہوں نا، وہ اس کلچر سے ہے، وہ اس ہنگامے سے ہے جو کہ برپا ہو رہا ہے وہاں پہ. نہیں، جو شادی ڈھولکی کا بجانا تو نہیں نا، آج تک تو ڈیک لگے ہوتے ہیں وہاں پہ. وہ چیزیں تو بالکل اس کو ہم کسی طور پہ کسی عالم دین نے
وہ مرزا صاحب فرما رہے تھے، میں کہتا ہوں کوئی پاکستان کا کوئی عالم دکھا دیں، بے شک وہ چندوں سے بیچارے پڑے ہیں، بے شک وہ چندے لے رہے ہیں، اس کے باوجود اپنی کمزوریوں کے، کوئی ایک مولوی بتا دے، کوئی ایک عالم، کوئی ایک سکالر، کوئی ایک مذہبی رہنما کہ جس نے ان چیزوں کو جائز قرار دیا ہو. یہ تو وہاں نکاح بھی تو وہی پڑھا رہے ہیں نا. دیکھیے نا، میں نے پہلے اس کی بات کی، نبی پاک نے فرمایا کہ اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، کہ میں جب تمہیں دین سکھاؤں نا تو دین پہ عمل کرنا اتنا ہی تمہارے اوپر فرض، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. جب انسان ایک بہت، آپ اگر نکاح نہیں پڑھائیں گے تو وہ خیر کا کام شر کے اندر، اس شر کے اندر شر تو ہو رہا ہے. جو آپ نے جا کے وہاں خطبہ دینا ہے، جو آپ نے نبی پاک کے الفاظ وہاں پہ پڑھنے ہیں جا کر، وہ تو خیر ہے، وہ تو دین ہے. اب وہ دین والا حصہ، خیر والا حصہ، بھلائی والا حصہ، وہ بھی آپ چھوڑنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات. مرزا بھائی مجھے ایک ذرا میں نے وقفے پہ جانا ہے، مجھے یہ فرما دیجئے کہ آپ کے خیال میں تقریب نکاح جو ہے اس کو کیسے برپا کرنا چاہیے اسلامی پرسپیکٹو میں، شریعت کے پرسپیکٹو میں؟ دیکھیں جی، نکاح جو ہے نا وہ ایک سوشل محمد علی بھائی، اللہ تعالیٰ نے رکھی. جی نکاح ایک سوشل بائنڈنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کے لیے رکھی ہے. جس طرح کہ مولانا نے فرمایا کہ اس کے لیے ایک مسنون خطبہ آیا ہے، وہ خطبہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے. نبی الاسلام اس میں قرآن پاک کی 3 آیات مختلف جگہ سے تلاوت فرماتے تھے. تو یہ سارے معاملات تو ہونے چاہیے. اب جس شخصیت کو بلایا جاتا ہے وہ خود قد کاٹ والے لوگ ہوتے ہیں. مثلاً اگر مجھے کوئی بلاتا ہے کسی جگہ پہ تو میں اپنی شرائط تو رکھ سکتا ہوں نا. یہ مولانا نے صحیح فرمایا کہ کبھی کسی عالم نے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو جائز نہیں قرار دیا جو کچھ بےہودگی یا اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ لوگ جب ادھر بیٹھتے ہیں نا تو باقی لوگ پھر اس سے پلی لیتے ہیں کہ یار دیکھیں جب اتنے بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ پھر جائز ہی ہوگا. یا تو وہاں پہ بول کے کہیں گے نا کہ جی یہ تو ہم نے نکاح پڑھایا اور یہ جو کچھ آپ نے کیا ہوا ہے یہ غلط ہے، تو یہ کہیں گے جی وہ ایسا موقع نہیں ہے. جب موقع نہیں ہے تو آپ کی خاموشی جو ہے نا وہ خود بخود لائسنس دے دیتی ہے باقی لوگوں کو کہ وہ اس طرح کے معاملات کو درست سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے جو بڑے آپ کی علماء ہیں خاموشی جو ہے یہ چیزوں کو لائسنس دے دیتی ہے کیونکہ آپ نے پروٹیسٹ نہیں کیا، آپ نے کیا. لیکن دوسری بات ضیاء صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس میں بھلائی ہے تو آپ برائی کے ہوتے ہوئے بھلائی کو چھوڑ نہیں سکتے. مرزا بھائی اگر آپ تکلیف نہ کریں تو آپ اگلے سیگمنٹ میں میرے ساتھ رہیے گا. میں اسی موضوع کو لے کر جاؤں گا شاہ صاحب شہریار آپ کے پاس اور اسی بات کو کنٹینیو کریں گے کہ پھر وہ جو رائے ہے، وہ جو پیغام ہے ممبر کا، وہ ڈھکا چھپا ملے گا ہمیں یا وہ با آواز بلند ملے گا؟ وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہریار داؤد بھائی بڑی معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس بڑے انتظار کے بعد آ رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے شہریار داؤد بھائی میں ایمانداری سے طنز نہیں کر رہا، میں اپنے دل کی اتر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو علماء کرام کرتے ہیں ہمارے لیے ہمیں تو اسی بات کو دین سمجھتے ہیں نا. اب جتنے پچھلے 100 سال میں دیکھیں یو ٹرنز ماشاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے لیے ہیں، لاؤڈ سپیکر سے لے کے تصویر سے لے کے جہیز سے لے کے دنیا کے گھومنے سے لے کے جتنے بھی یو ٹرن دیکھیں، مجھے لگتا ہے میرے کپتان کے اندر بھی نا ایک بہت بڑا مولوی ہے کیونکہ وہ بھی کہتا ہے کہ یو ٹرن لینا چاہیے. تو پھر تو یہ شرعی طور پہ ایک حقیقت ہو گئی کہ ہمارا آج کا جو امام ہے وہ بالکل ٹھیک اس کے اندر ایک مولوی بیٹھا ہوا ہے. مجھے یہ فرما دیجئے کہ یہ دونوں ہمارے علماء کرام نے، محمد علی نے بھی یہ بات کی، ضیاء صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہم لوگ جو اسراف کرتے ہیں ہم اس کے اوپر شیطانی فعل بھی کہتے ہیں لیکن پھر اس کو حرام والی بات بھی کہتے ہیں. دوسری طرف ہم وہاں جا کے اپنی آواز کو بلند بھی نہیں کرتے. تیسری طرف اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ کسی غریب کے بچے کی شادی کر دو تو ہماری جان ہلک میں آ جاتی ہے. لیکن ماحول دینی ہے، تبلیغی ہے اور مذہبی ہے. جمعے کے اندر ہم نے پہلی صف میں ضرور کھڑے ہونا ہے، لیکن ان ساری رسومات پہ آواز سوشل میڈیا اٹھائے گا، سیکولر مائنڈ اٹھائے گا، 8 مارچ اٹھائے گا یا کون اٹھائے گا؟ آپ کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں نے ابھی شاہد راؤ کو اپنا پچھلے سے 7 جنوری کا جمعے کا بیان بھیجا ہے. اس کا ٹاپک رکھا ہے میں نے کورٹ میرجز اور شادی بناؤ سادی. جی. اس کے علاوہ میرے کئی آپ مختلف میرے یوٹیوب چینل پہ میرے جمعہ کے بیانات اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. سب سے زیادہ جو میں اپنی ذات کی بات کروں گا، باقی آ جائیں گے 100 سال کے علماء کے کردار کے اوپر بھی، کہ جی میرا سب سے زیادہ جو ایمفیسائز ہوتا ہے وہ اسی بات پر ہوتا ہے کہ شادی کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو. ابھی آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا، شاید سما کی نیوز میں کسی کلپ میں دیکھا تھا کہ جی وہ ٹیبلٹ آ رہا ہے، اب تو شاید نکاح خوان کی بھی ضرورت نہیں رہے گی.
ٹیبلٹ آئے گا, وہ آپ کے انگوٹھوں کے امپریشنز لے گا. اگر آپ ٹیکس چور ہوئے تو آپ کو شادی کے میدان سے اٹھا لیا جائے گا, نہ کوئی ایسا کوئی اس کا گواہ. اب تو شادی اور مشکل بنا دی آپ لوگوں نے, اس میں مولویوں کا کیا قصور ہے؟ نمبر 2, ہمارے اندر کیا آواز بھی نہیں اٹھائی نا, کس نے نہیں اٹھائی؟ اٹھانی چاہیے تھی. وہ پلیٹ فارم کہاں, کیوں خاموش ہے؟ نہیں, پلیٹ فارم میں بول تو رہا ہوں آپ کو, میں آپ کے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ لوگ انتہائی فضول, لغو اور بےہودہ حرکت کرنے جا رہے ہیں. آپ لوگ مزید ریاست مدینہ کے اندر سے مولوی کا کردار ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی علماء کرام کیوں ڈسکریج نہیں کرتے نکاح پڑھانے کے لیے؟ تو علماء عالم ہی جائے گا نا, یا چلو عالم نہیں جاتا, جو بھی نکاح خان رجسٹرار ہے وہ جائے گا نا. جب وہ نکاح پڑھانے جائے گا تو نکاح کو مسجد میں کرانا جو مسنون طریقہ ہے اس کو کیوں نہیں انکریج کیا جاتا؟ مسجد میں کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ کیوں اس ایسے ہال میں امام کو یا قاضی کو 1-1, 1.5, 2 گھنٹہ انتظار کرایا جاتا ہے کہ جی لڑکی دلہن ابھی تیار ہو کر نہیں آئی ہے, دلہا بھی تیار ہو کر کے نہیں آیا؟ دیکھیں, تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. آپ کے مسائل کو اگر آپ اس مسئلے کو لے کر چلیں گے نا تو آپ کو پیچھے تھوڑا اور آنا پڑے گا. آپ اپنے امام کی جو محنتانہ اس کو دیتے ہیں وہ کتنا دیتے ہیں مسجد میں؟ وہ جو آپ کی نمازوں کی امامت کرتا ہے, امامت کے پیسے نہیں ہوتے, اس کے وقت کی پابندی کے پیسے ہوتے ہیں. وہ کتنے ہوتے ہیں؟ کیا اس کے اندر آپ 4 بچوں کا دودھ بھی لا سکتے ہیں اس تنخواہ کے اندر؟ نہیں لا سکتے نا. تو پھر سب سے پہلے تو آپ کو پیچھے سے بلال بھائی صحیح آوے کا آواز جو بگڑا ہوا ہے نا وہاں سے صحیح کرنا پڑے گا. پہلے ائمہ کرام کیا کرتے تھے؟ کوئی ان کے گھر میں گندم کی بوری چھوڑ جاتا تھا. یہ جو بارات کا تصور ہے یہ مذہبی ہے, شرعی ہے, کوئی اس کی روایت ہے کہ بارات پہ یہ سب ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, بڑے لیول پہ بالکل قطعاً نہیں ہونا چاہیے. تو پھر وہاں بیٹھ کے نکاح کیوں پڑھاتے ہیں آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ بدعت ہے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ اسلامی نہیں ہے؟ آپ اس کو پھر دعوت کا نام دے کے ایک کانسیپٹ غلط قسم کا معاشرے میں کیوں پروموٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, کہتے ہیں نزلے کو روکو کہ بخار نہ آئے. ٹھیک ہے, اب آپ جب خرافات کو بالکل اجازت دے دیں گے, آپ اپنی جگہ پر درست ہو کہ جی ایسے نکاحوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے کہ جو آپ کے بینکویٹ ہالز وغیرہ میں ہوتے ہیں, تمام نکاح خوان منع کر دیں کہ جی ہم وہاں پر جائیں گے نہیں. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے انسان لالچی بھی ہوتا ہے, اور جب اس کو پتہ ہوتا ہے میں بینکویٹ ہال میں جاؤں گا تو مجھے ایک بڑا ہیوی لفافہ ملے گا, تو وہ نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہے, کیونکہ پیچھے سے اس کو اپنی کم آمدنی کا بھی اس کا احساس ہوتا ہے. بہت شاہ جی, اس کا مطلب شاہ صاحب یہ ہوا کہ پھر کھیل تو سارا پیسے کا ہوا نا. دیٹس آل. یہ تو ہے, آپ کیا بغیر پیسے کے سروائیو کر سکتے ہیں یہاں پر؟ مجھے بتائیں. معاملہ تو سب لفافے پہ آ گیا. ہاں بالکل. آپ اس وقت دیکھیں کون سا محکمہ ہے جو بغیر لفافے کے چل رہا ہے؟ مجھے بتائیں نا. کیا آپ کا یہ آپ کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے یہ بغیر پیسے کے چلتا ہے؟ اب میں بات کروں گا پھر بہت بڑی کھل کر ہو جائے گی, پھر آپ بولو گے جی رہنے دو نہ کرو گل. تو بات کرنے یا تو دیں ہمیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہاں پر ہر آدمی بکتا نہیں ہے؟ آپ نے ممبر پر کن کن کو لے جا کر کے بٹھا دیا. آپ کی مسجد کا کمیٹی کا چیئرمین کون ہوتا ہے جو سب سے بڑا حرام خور ہوتا ہے؟ لیٹ می سے کمپلیٹ اٹ پلیز. وہ جو سب سے زیادہ فنڈ دیتا ہے, محمد علی مرزا نے صحیح کہا کہ بھائی فنڈنگ ہوتی ہے. او یس, فنڈنگ ہوتی ہے. وہ کیسے منہ کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی ہے نا. تو آپ ایسے متقی پرہیزگار فرشتے لے کر آئیں نا, بنائیں نا. کہاں ہیں وہ لوگ فرشتے؟ مدارس کے اندر کیوں نہیں تیار کیے جا رہے ایسے فرشتے؟ نہیں ہو سکتے. آج آپ جائیں مدارس ویران ہیں, کون اپنے بیٹے کو عالم دین بناتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بناتا. کیوں؟ اس کو پتہ عالم دین بن کے بنے گا کیا؟ اس کو ککھ نہیں ملنا. 15,000 25,000 کی مسجد کی امامت مل جائے گی, یا 4 اس کو جو ہے نا ٹیوشن مل جائیں گے قرآن پڑھانے کے. ہمیں اپنے رویے بھی چینج کرنے پڑیں گے. وہ جو میتھمیٹکس پڑھانے آتا ہے اس کو 10,000 روپے دیتے ہیں مہینے کا بچے کو میتھس پڑھانے کا, کیلکولیس پڑھانے کا. لیکن امام 500 روپے مانگ لے, 1000 مانگ لے قرآن شریف پڑھانے کے لیے وقت کے. ہو مولوی کی ہو گیا قرآن پڑھانے 1000 روپے مانگن دے. دونوں طرف سے تعلیم بچتی ہے جناب. انجینئر محمد علی مرزا صاحب, میں اس بات کا جواب جو کہ ابھی شاہ صاحب نے کہا یہ وقفے سے واپس آؤں گا, اور آپ کا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کیا یہ واقعی صرف اکنومیکل 10,000 اور 7,000 روپے کا پھڈا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ممبر کی ذمہ داری یقیناً زیادہ ہے؟ جو ممبر اسلام میں
دوسرے طبقوں کے اوپر کفر اور اسلام کے فتوے لگا سکتا ہے، وہ یہاں پہ ایک بیان اپنا با آواز بلند کیوں نہیں دے سکتا کہ یہ سنت ہے یہاں ہم ہوں گے، یہ سنت نہیں ہے یہاں ہم نہیں ہوں گے؟ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، میں بڑا ہی کنفیوز ہوں اس معاملے میں، اور میں بالکل ایمانداری سے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اسراف کی بات کروں گا تو آپ لوگ کہیں گے کہ نہیں، حلال کام کے لیے اسراف نہیں ہوتا، وہ دعوتیں ہے، لیکن اگر میں برات کی بات کروں گا تو آپ کہیں گے کہ برات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر میں ممبر کی ذمہ داری کی بات کروں گا تو آپ کہیں گے کہ ہم اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ تو پھر تبدیلی کیوں نہیں آتی، آپ کا پیغام کیوں نہیں پہنچتا؟ تو انفرادی بات نہیں ہے، ایک اجتماعی بات ہے کہ ایک ممبر جو کہ خود ایک ادارہ ہے، کیا اس کو ہمیں عام عوام کو میری بیٹی کے نکاح پہ یہ نہیں پیغام دینا چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ کیونکہ اسی آپ کے کال کے بعد، آپ کے اسی خطبے کے بعد ان کی نسلیں آگے چلنی ہے، ان کو حلال کرنے کے لیے آپ کو وہاں بلایا گیا ہے کہ آپ اس بندھن کو، آپ اس ملاپ کو، آپ اس جوڑے کو حرام سے حلال میں کنورٹ کر دیں۔ مرزا صاحب جی سر، اس میں یہ ہے کہ علماء تھوڑی سی جرت دکھائیں تو آپ دیکھیں شادی والے دن ڈیفینسو موڈ میں ہوتے ہیں، یعنی سب کو یہ فکر پڑی ہوتی ہے اگر ہم نے تھوڑا سا بھی عالم دین کے ساتھ مس بیہیو کیا کہیں اٹھ کے چلا نہ جائے۔ اگر عالم دین اٹھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ نکاح کا ان کے لیے پرابلم تو بن جاتا ہے، اس لیے وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس کی وجہ سے کوئی عالم ناراض ہو جائے۔ علماء تھوڑی سی ہمت دکھا لیں نا تو یہ بات کر سکتے ہیں۔ باقی یہ بات تو درست ہے کہ چونکہ چندوں کے اوپر سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے اس لیے جرت دکھانا مشکل ہے، لیکن ہم پھر جان کی امان پائیں تو عرض کریں کہ ہمیں تو پھر یہی علماء کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، اور مولا علی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ چٹائی پہ بیٹھا کرتے تھے اور عدل کرتے تھے۔ تو کسی نے سیدنا علی کی اس سنت پہ عمل نہیں کرنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم پہ تو چٹائی کے نشان لگ جایا کرتے تھے۔ تو یہ جرت تو پھر بہرحال دکھانی ہوگی نا۔ وہ سلطان بہو کا بھی شعر ہے نا، دوویں جہانی مٹھے باہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں جہان آپ کی مٹھی میں آ جائیں۔ اگر آپ نے آخرت کو اڈاپٹ کیا ہے تو پھر آپ کو اس قسم کی قربانیاں تو کرنی پڑیں گی نا جی، تھوڑی جرت تو دکھانی پڑے گی، ادروائز اس کو لیجیٹمائز کر دے گی یہ چیز، ان کی خاموشی، اور آہستہ آہستہ خاموشی ہی نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ لیکن اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں جہاں پہ ان لوگوں کے اپنے مفادات جڑے ہوتے ہیں وہاں پہ تو یہ کسی جگہ کا لحاظ نہیں کرتے اور بول بھی دیتے ہیں، وہاں نہیں ان کو خیال آتا۔ وہاں جرت بھی بڑی ہوتی ہے، وہاں پہ جرت دکھائی بھی بڑی جاتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہاں پہ میں واپس آتا ہوں انجینئر بھائی آپ کے پاس، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ مفادات بنیادی طور پہ کمپرومائز ہو رہے ہیں اور کام کیا ہو رہا ہے؟ سنت رسول، خطبہ کیا دیا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آگے اولاد کیا پیدا کرنی ہے؟ حلال۔ اب ان سارے معاملات میں یہ بات تو مرزا پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جرت اخلاق پیدا کریں۔ میرا خیال ہے کہ سچی بات ہے کہ دین کے علم کا جو تفقع ہے نا، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ منکر کو روکنے کی جو تین آپ نے الگ الگ صورتیں بتائی نا، وہ ہے ہاتھ سے روکنا، نہیں طاقت تو پھر زبان سے، نہیں تو دل سے برا جاننا۔ علماء کے پاس پہلی طاقت نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جب مثال دیتے ہیں نا تو ہم یہ بات فراموش کر دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ نہیں تھے، آپ والی مدینہ بھی تھے، آپ حکمران بھی تھے، آپ ریاست کے سربراہ بھی تھے، آپ کے پاس سلطہ بھی تھا، طاقت تھی، اختیارات تھے آپ کے پاس۔ اس لیے آپ کی مثال جب دیتے ہیں نا تو اس انداز سے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ ہم جو علماء کی ہم بات کر رہے ہیں، باقی ساری سنتوں پہ بھی لگے گی؟ ہاں جی، یہ ساری باقی سنتوں پہ بھی لگے گی؟ بالکل بالکل اسی طرح علماء کا کام ہے درمیان والا، کہ انہوں نے زبان سے روکنا ہے، لیکن زبان سے روکنے کے لیے بھی اللہ نے ہمیں خود طریقے سکھائے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، حکمت، دنائی اور فراست کے ساتھ۔ اب تیسری بات یہ ساری حکمت جو آپ نے دینی ہے، یہ میں آپ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ ساری آپ نے ایک امیر جنازے میں جا کے کیوں دینی ہے؟ ایک امیر نکاح میں جا کے کیوں دینی ہے؟ یہ ایک میرے جیسے غریب فقیر کے گھر میں آپ تشریف کیوں نہیں لاتے؟ آپ کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں تو آپ نے نخرے دکھانے، آپ سے مراد آپ نہیں ہے، لیکن جب آپ کو اسلام آباد بلائے گا تو آپ تغمغ لینے بھی چلے جائیں گے، آپ وہاں پہ گفتگو کرنے بھی چلے جائیں گے، آپ وہاں واز کرنے بھی چلے جائیں گے۔
یہ ڈسکرپنسی لوگوں کو نظر آتی ہے نا. یہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ میری بات کر رہے ہیں, میں ایک عرض کروں, آپ کا یہ بھائی طالب علم, میں نے الحمدللہ پورے پاکستان میں ہزاروں نکاح پڑھائے ہیں, امیروں کو بھی پڑھائے ہیں, غریبوں کو بھی پڑھائے ہیں. ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے سما میں کہہ رہا ہوں, یہ میری بات سب لوگ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. آج تک میں نے کسی نکاح پڑھانے کا ایک پیسہ نہیں لیا. یہ لفافوں کی بات کر رہے تھے نا, میں ایک طالب علم ہوں, میرے اساتذہ تو بہت اللہ والے ہیں, اہل اللہ ہیں, علماء, میں حلفاً کہہ رہا ہوں میں نے آج تک کسی ایک نکاح کا 1 روپیہ کبھی وصول نہیں کیا, اور ہزاروں نکاحوں میں جا کر میں نے شاید 3 یا 4 دفعہ کے علاوہ کبھی کھانا کسی کا نہیں کھایا, نکاح پڑھا کے اٹھ کے آ جاتا ہوں. تیسری بات میں یہ کہنے لگا ہوں, تیسری بات, میرے وہاں جو نکاح کے خطبے ہوتے ہیں نا, میں نے آج تک کسی ایسے دلہا کا نکاح نہیں پڑھایا کہ جس نے سونا پہنا ہو, سونے کی اس نے انگوٹھی پہنی, میں اتروا دیتا ہوں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے, اور جو اسراف اور یہ چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کی تردید کرتے ہیں وہاں پر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے, اسوہ حسنہ, ہم اس کی وضاحت وہاں پہ کرتے ہیں. آسان نکاح, اور ابھی شہر داؤد بھائی کر رہے ہیں, وہ ان کی ابھی باتیں کر رہے ہیں, یہ نہیں بتا دے اپنے ممبر کے اوپر. ابھی بھائی محمد علی جو کہہ رہے ہیں, یہ بھی تو سارے کے سارے علماء تردید ہی کر رہے ہیں نا. یہ سارے علماء پاکستان کے اندر وہ ان چیزوں کی تردید کرتے ہیں ممبر کے اوپر, بڑا مضبوط پیغام ہے. لیکن ہم خلط ملط یہ کرتے ہیں کہ نبی پاک کی جب بات کرتے ہیں, خلفاء کی جب ہم بات کرتے ہیں, سیدنا علی المرضی کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ حکمران بھی تھے, وہ ریاست کے سربراہ بھی تھے, ان کے پاس اختیارات بھی تھے. ٹھیک ہوگی بات. شہریار داؤد بھائی, مجھے ایک جملے میں صرف بتا دیجئے گا کہ جب ہم نبی پاک کی بات کرتے ہیں, جب تو وہ حاکم بھی تھے, وہ وارث بھی تھے, وہ امام بھی تھے, کیا یہ مثالیں دینا پھر میرے جیسے جاہل لوگ بند کر دیں کہ نکاح یوں ہونا چاہیے یا سنت یوں ہونی چاہیے, پھر کیا کریں؟ میری بات سنیں, آپ کہتے ہیں جی آپ صاحب صرف اور صرف جو ہے نا علماء اور ممبر کو پکڑ لینا, آپ عوام کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ہم تو تھک گئے سمجھا کے. بھائی آپ کو ہماری جس قسم کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. آپ نکاح مسجد میں آ کے کریں, کی کریے جی کارالی نہیں راضی ہوندی. او یار, عوام اپنا ایٹیٹیوڈ خود چینج کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک باپ کہتا ہے میں نے شادی کرنی ہے, بچے بیوی کھڑے ہو جاتے ہیں, لے سارا زمانہ کیا کہے گا ہماری بیٹی. مسجد کتنے پیسے لیتا ہے نکاح کروانے کے؟ جی بادشاہ مسجد کتنے چارج کرتا ہے؟ بادشاہ مسجد آپ کسی ایک کو نہیں پوائنٹ کر سکتے نا. آپ گلی محلوں کے تو دیکھیں نا, جو فری میں جا کے, شاہ صاحب نہیں فری میں جا کے پڑھاتے, الحمدللہ ہم بھی جا کے فری میں پڑھاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن میری بات سنیں, عوام کا کردار کیا ہے؟ عوام تو دیکھو نا, عوام خود چاہتی ہے عیاشی کرنا, وہ پھر علماء کے اوپر کیوں ڈال دیتے ہیں آپ لوگ یار؟ اللہ تعالیٰ یہ تو تمام چیز لوگوں ہے. کو سلامتی دے, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.